अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। पीपल्स पार्टी के आज यौम तासीस में बाप और बेटा दोनों ने खिताब किया। इस खिताब के बाद वो खबरें दम तोड़ गईं जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी में इख्तलाफ है और बिलावल भुट्टो जरदारी सदर आसिफ जरदारी के एक इंटरव्यू के बाद दुबई चले गए। लेकिन आज कोयटा में जब यौम तासीस से खिताब किया तो लगा कि किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। और इस यौम तासीस के मौका पर सदर आसिफ जरदारी ने खिताब करते हुए ये कहा कि उनका जो मतमा नज़र है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का जो फलसफा था रोटी कपड़ा और मकान वही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कोई मुखालिफ नहीं, हमारी मुखालफत गुर्बत से है, महंगाई से है, ताकि हम आवाम के लिए आसूदगी पैदा कर सकें। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए इस बात का इयादा किया कि वो नौजवान है और नौजवानों के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे, कोई खिलाड़ी नौजवानों को लीड नहीं करेगा। उन्होंने इस बात का भी इयादा किया कि हमें एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। और मिसाक जमहूरियत के बाद उन्होंने इस बात का भी इंदिया दिया कि हर तरफ ये बात हो रही है कि मिसाक मईशत होना चाहिए और पीपल्स पार्टी मिसाक मईशत लेके आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं और अवाम से ही हमें तवक्को है। और सदर जरदारी ने अपने सदारत के दौर में अहम काम किए। उन्होंने नफरत को ख़त्म किया, तकसीम को ख़त्म किया, पार्लिमान को मजबूत किया। जबकि आसिफ जरदारी ने एक बार फिर यह कहा कि कम उम्र तरीन वजीर खारजा होने का एजाज भी बिलावल भुट्टो जरदारी के पास था और कोशिश करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कम उम्र तरीन वजीर आजम बनाएं। उन्होंने कहा कि हमारी तवक्को किसी कुव्वतों से नहीं, अवाम से है। इस हवाले से कि उनका यौम तासीस में जो खिताब है उसका इशारा किस तरफ है और वो इस खिताब के बाद पीपल्स पार्टी अगली स्ट्रेटजी क्या करेगी और पीपल्स पार्टी ने जो यौम तासीस किया कोयटा में उसकी वजूहात क्या थी और कौन कौन सी शख्सियात पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनी, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के मामले पे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को दूसरी दफा शोकाज नोटिस इशू हुआ तो उन्होंने उस नोटिस को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। याद रहे कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने पहले नोटिस को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनके नोटिस की कोई सुनवाई नहीं हुई। जो उनके अब दूसरा नोटिस है उसके बारे में भी उनका ये कहना है कि इस शोकाज देना बनता नहीं है और उसको भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एड्रेस किया है, सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके गए हैं। क्या वजूहात हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही एक जज साहब के नोटिस को जो वो बार बार उसमें चैलेंज कर रहे हैं उसकी सुनवाई नहीं कर रहे और जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको उन्हीं के जो इदारे का एक चीफ जस्टिस है, सीनियर 3 जज है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे एतबार नहीं और वो चाहते हैं कि इसको कोर्ट में सुना जा सके। क्या मज़ाहिर नकवी साहब का जो अमल है वो कानून के मुताबिक है और अगर कानून के मुताबिक है तो उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो रही, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे कि तहरीक इंसाफ जो कि तीतर बीतर तो है ही और धड़ेबंदी का शिकार शुरू से रही। अगर हम तहरीक इंसाफ की तारीख को देखें तो एक वक्त था कि अकबर एस बाबर इस पार्टी में मेन लीडिंग पे थे, फिर सैफुल्लाह न्याजी और अकबर एस बाबर की आपस में लड़ाई शुरू हो गई और पार्टी तकसीम हो गई। उसके बाद ये ग्रोहबंदी जारी रही और मुख्तलिफ शेप में जारी रही। सैफुल्लाह न्याजी का कभी जंगीर तरीन से झगड़ा हो गया तो कभी असद उमर से और इस तरह मुख्तलिफ जो ग्रोह या धड़ेबंदी पार्टी का हिस्सा रहे। शाह महमूद कुरैशी और जंगीर तरीन का धड़ा बहुत सीवियर किस्म के पार्टी में था जिसकी वजह से पार्टी तकसीम का शिकार रही। अब वो जो लड़ाई अकबर एस बाबर और सैफुल्लाह न्याजी से शुरू हुई थी वो लगता है घर की खवातीन तक पहुंच गई, जिसकी दलील ये है कि आज एक वीडियो सामने आई और उस वीडियो में बुशरा बीबी और लतीफ खोसा साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और उस गुफ्तगू में बाज़ाब्ता तौर पे बाकायदा देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि बुशरा बीबी कह रही हैं कि इमरान खान की जो बहनें अलीमा खान और दीगर बहनें उनको लतीफ खोसा साहब के कंडक्ट पे एतराज़ है, उनके केस के फॉलो करने पे एतराज़ है, जिस पर बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि वो उनके केसेस तो बहरहाल लतीफ खोसा ही करेंगे और अगर इमरान खान के कुछ केसेस ऐसे जिनको वो देखते हैं कि प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा तो उनके केसेस भी लतीफ खोसा साहब को दिए जाएंगे। इस मुबैना ऑडियो को लतीफ खोसा साहब ने कंफर्म किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्हें भी नहीं पता कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहनों को किस बात पे इख्तलाफ है। पार्टी के अंदर ये धड़ेबंदी, बैरिस्टर गौहर को कायम मकाम चेयर नॉमिनेट करना, शेर अफजल मरवा साहब की एक लाइन लेना, फिर एक ग्रुप जो है वो कहता है चौधरी सरवर पार्टी में शामिल हो जाए और दूसरा ग्रुप उसे अपोज करता है। हामिद खान कहाँ खड़े हैं? तहरीक इंसाफ की ये ऑडियो सामने आई इसने तो ये सारे का सारा शाखसाना खोल दिया। हम अपने पैनलिस्ट से ये गुफ्तगू करेंगे कि तहरीक इंसाफ तो पहले प्रॉब्लम में है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी प्रॉब्लम में है। अगर ये धड़ाबंदी यूं ही रही, ये ग्रोहबंदी यूं ही रही, ये लड़ाई यूं ही रही
रही तो इसका नुकसान चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किस कदर होगा। और तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ऐसा खत भी लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुबैना तौर पे कि जिसमें कहा गया कि उनके लोगों को उस तरीके से आज़ादी से सियासी सरगर्मियां करने नहीं दी जा रही और उनके ऊपर मुकदमात किए जा रहे हैं, मीडिया को भी उनकी कवरेज से रोका जा रहा है। लिहाजा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहरीक इंसाफ अब काजी फाइज ईसा साहब के महरूम मिन्नत होती नजर आ रही है। जिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इन्होंने रेफरेंसेस किए, उनके खिलाफ इतने शद्दोमत से गए, क्या वो काजी फाइज ईसा अब इनके लिए एक उम्मीद की किरण बन सकेंगे या नहीं? इन तमाम पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे और बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करेंगे एक ब्रेक के साथ। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम की गुफ्तगू में को शुरू करने से पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाता चलूँ। ब्यूरो चीफ न्यूज़ वन लाहौर मुनव्वर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI फेस से इनका ताल्लुक है, उन्होंने भी आज हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। और इम्तियाज़ खान फरहान साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर हुई कोयटा में, और आप बाई चांस कोयटा में मौजूद हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र है कानून के हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी, और सदर आसिफ जरदारी साहब ने भी गुफ्तगू की। आप क्या समझते हैं कि ये मिसाके जमहूरियत, नई मिसाके जमहूरियत करने का इशारा क्या है, और ये जो कह रहे हैं मिसाके मईशत भी पीपल्स पार्टी करेगी, क्या ये कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि स्टेज पे कोई नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दे पाए या कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी दे पाए। दोनों की अभी तक पोजीशन नहीं है उनकी। हाँ, ये बात मुमकिन होगी कि इलेक्शन के बाद पार्टी वाज़ेह हो जाए कि क्या मैंडेट किसके पास आता है और कौन सी पार्टी किस ताकत के साथ जो है वो आती है पार्लियामान में। देन जो है वो फिर यकीनन जो है ना वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी जरूरत होगी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी जरूरत होगी। और ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सके, दूसरी पार्टियां भी जो है उसके ऊपर यकीनन अपने अपने विद रखती हैं और अपने अपने तौर पर काम कर रही हैं। वो उनकी अपनी तजावीज़ होंगी, वो लेके आएंगी और जो भी अवाम के फायदे में होगा उस पर वो एग्री किया जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइए कि ये नए चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात की जा रही है, इसका इशारा ये है कि इस नए चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर तहरीक इंसाफ को शामिल करना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शामिल नहीं करना चाहते। और कोयटा में जो योम तासीस हुआ, अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की हद तक कौमी असम्बली की नशिस्तों पे कोई सरप्राइज देने के पोजीशन में है? कर नहीं ली। उन्होंने ये कहा कि मैं कर लूंगा मुनासिब वक्त पे। तो एन इलेक्शन के टाइम इलेक्टेबल्स जाते हैं, बलूचिस्तान का एक रिवाज समझ लीजिए, मगर वो एक इलेक्टेबल ज्यादातर वो जा चुके, उसको नून लीग जो है ले जा चुके तरह से भी कही। अब मेरा ख्याल है बाकी नहीं बचा। तो दूसरे जो साहब थे वो भी वादा फरदा पे टकरा गए और एक आध और दोस्त थे, उन्होंने भी जो है नहीं करा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मुनव्वर भट्ट साहब, बिलावल भुट्टो साहब का जो मिसाके मईशत है, नया मिसाके मईशत ये, और फिर मिसाके जमहूरियत नया, कैसे देख रहे हैं इसको? मैं ये समझता हूँ कि अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की थी कि अभी बिलावल की अभी तरबियत चल रही है, तो ये उनको एक लंबे कोर्स में डाल दिया, ट्रक की बत्ती के पीछे हो गए बिलावल साहब। अब बिलावल साहब मिसाके मुआशत करने जाएंगे, मिसाके सियासत करने जाएंगे, तो उसके लिए उन्हें ज़ीरो से काम स्टार्ट करना पड़ेगा और ये एकदम से नहीं हो सकता। ये सेनेटर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात उसकी निशानदेही की है कि ये अब पोस्ट इलेक्शन का मामला। अब प्री इलेक्शन तो कोई भी सियासी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो यहाँ पे बैठ के तो मिसाके मुआशत करेगी या मिसाके सियासत करेगी। तो ये पोस्ट इलेक्शन के बाद, और जब आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि बिलावल की तरबियत का अमल जारी है और हम उसकी तरबियत करेंगे, तो उससे तो मैं ये मतलब ले रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है कि वो हुकूमत साजी की पोजीशन में आ सकेगी।
تو تربیت تو پھر اپوزیشن میں بیٹھ کے ہی ہو سکے گی، حکومت میں بیٹھ کے تو تجربے نہیں ہو سکتے، تجربے اپوزیشن میں رہ کے تو کیے جا سکتے ہیں۔ جب آپ نے ملک اور ریاست کو لے کے آگے چلنا ہو، عوام کی 22-24 کروڑ عوام جو ہے اس کے نصیب کا فیصلہ کرنا ہو، ان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہو، ملک کے دفاع کے لیے کام کرنا ہو، ملک کی خارجہ پالیسی کو لے کے آگے چلنا ہو اور لا اینڈ آرڈر بنانا ہو اور معیشت کو ٹھیک کرنا ہو، تو اس میں تجربہ تو کسی جگہ پہ بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ یہ ملک اس ٹائم پہ یہ بات افورڈ کرتا ہے کہ بھی کسی بھی معاملے میں مزید تجربے کیے جائیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آج والا جو معاملہ ہے تو وہ بلاول صاحب کو تو بالکل کلیئر کر دیا ہے زرداری صاحب نے کہ ابھی ان کی تربیت کا معاملہ چل رہا ہے، ابھی تربیت ان کی ہوگی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس الیکشن میں اگر بٹ صاحب میں صرف ایک اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوجوان ترین یا کم عمر ترین وزیر اعظم بلاول بھٹو کو بنائیں گے، کوئٹہ سے وزیر اعلیٰ ہوگا، تو یہ صرف خون گرما رہے ہیں یا آپ کو کوئی گراؤنڈ پہ کوئی ورکنگ بھی نظر آ رہی ہے، کوئی جوڑ توڑ بھی نظر آ رہا ہے زرداری صاحب کا؟ جی وہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بلاول کی ابھی تربیت جاری ہے اور ہم لوگ جو ہے نا بلاول کی تربیت کریں گے۔ تو مجھے آپ بتا دیں ایک انڈر ٹریننگ آدمی جو ہے وہ اس کو آپ کوئی چھوٹا سا دفتر بھی کوئی حوالے کرتا اس کے؟ تو زرداری صاحب نے تو ابھی تک تو ان کو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہی حوالے نہیں کی، وہ خود اس کے چیئرمین اور پارٹی کی ٹکٹیں بھی وہ کہتے ہیں وہ خود تقسیم کریں گے اور بلاول صاحب کو بھی ٹکٹ وہ خود دیں گے۔ تو اس ایسے حالات میں جبکہ وہ پارٹی کے اندر بھی ان کو وہ خود مختاری حاصل نہیں ہے جو کہ ایک چیئرمین کے طور پہ ہونی چاہیے ان کے پاس، تو وہ تو زرداری صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تو اس ملک کی تقدیر کیسے ان کے حوالے کی جا سکے گی جب وہ ایک ملکی جماعت جو ہے وہ اس کی سربراہی ان کے پاس نہیں ہے اور وہ آئندہ ہونے والے انتخابات میں وہ اپنے امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو مجھے کوئی بھی بندہ سمجھا دے یہاں پہ پھر وہ ملک کی تقدیر کس طرح وہ ان کے حوالے کی جا سکے گی۔ تو یہ مجھے تو آج کی جو گفتگو ہوئی ہے یوم تاسیس کے موقع پہ پیپلز پارٹی کے، وہ زرداری صاحب نے تو وہ بالکل کلیئر کر دیا کہ آئندہ انتخابات میں بلاول صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہوں گے، البتہ ان کی تربیت کے لیے انہیں اپوزیشن لیڈر ضرور بنایا جا سکتا ہے اور یہاں پہ ان کی تربیت کا عمل وہ مکمل پھر ہی ہوگا جب وہ ایک دفعہ اپوزیشن لیڈر بن کے بھی اپنی پرفارمنس دکھائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ امتیاز خان فرحان صاحب، یہ زرداری صاحب کی جو گفتگو ہے بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کم عمر ترین وزیر اعظم کیسے ہوں گے، جبکہ بلوچستان تو سارے کا سارا، سینیٹر صاحب نے بھی ہمیں کہا کہ نون لیگ کے پاس چلا گیا جو شخصیات میٹر کرتی تھیں، تو بلوچستان میں جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ کیسے ہوگا، کم عمر ترین وزیر اعظم کیسے بنیں گے تو ہی مساق جمہوریت نیا ہوگا اور مساق معیشت ہوگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ہم بار بار اس میں گفتگو کرتے ہیں، پالیٹکس میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب الیکشن کمپین چلتی ہے اسی طرح سے ہوتا ہے، یہی ساری چیزیں لائی جاتی ہیں۔ اور جہاں تک وہ بٹ صاحب بول رہے تھے نا تربیت، تو یہ تربیت ہی ہو رہی ہے اس کی بلاول بھٹو کی، اور وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں جس پر میں اور آپ ہی نہیں، پاکستان کی جو ٹاپ کلاس کی پالیٹیشنز ہیں یا کلاس ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتی ہے اور ٹاک شوز ہوتے ہیں اس کے اوپر جو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کا اثر ہو رہا ہے، اس کے اوپر ایک گفتگو ہو رہی ہے اور تربیت ہے ان کی، اور وہ تربیت چل بھی رہی ہے۔ اب آگے اقتدار کے لیے دیکھیں، سیاست دان سیاست کرتا ہی اقتدار کے لیے، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، آج سے 7-8 سال پہلے، کوئی 9 سال پہلے تصور کر سکتا تھا 2011-12 سے پہلے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی وہ بن سکتے ہیں اور اتنے بااختیار وزیر اعظم پاکستان کے بن سکتے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ نہیں سوچ سکتا تھا۔ پھر جب کیا اور اتنے نو کانفیڈنس سے نکال دیے جائیں گے اور پاکستان کے پہلے نو کانفیڈنس سے نکال دیے جائیں گے، یہ بھی نہیں سوچا تھا کوئی نے، ہو گیا، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ ایک حصہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ 90 کے ارلی 90 میں نیو سوشل کانٹریکٹ کا ایک ریفرنس دیا کرتی تھی اور وہ ان کے پارٹ آف مینیفیسٹو ہوا کرتا تھا اور وہ ریپیٹڈلی بات کیا کرتی تھی نیو سوشل کانٹریکٹ کی۔ اب جو بلاول ہیں وہ نیو سوشل کانٹریکٹ
یا آپ اس کو بول دیں کہ یہ میثاق معیشت یا میثاق جمہوریت وہ نہیں کر رہے. انہوں نے ایک 70 سال کے بات کی ہے. وہ بابوں کے اوپر بھی ہم لے گئے کہ جناب وہ تو اپنے آصف زرداری صاحب کو بھی کہہ دیا, سینئر پولیٹیشین کو بولنے, اس نے وضاحت بھی کی حالانکہ کہ میں 70 سالہ 76 سالہ نظام کو کہہ رہا ہوں. اور جو یہ ہو رہا ہے کہ وکٹمائزیشن کی ایک پالیٹکس ہوتی ہے پاکستان کے اندر, اس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں, جو انہوں نے ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کر بھی کہی. تو یہ تربیت ہی ہے ان کی, اور ان کی تربیت جو ایک ان کا یعنی کہ جو آپ کہنا چاہیے کہ سن بلوغی سے جب کی طرف جا رہے تھے تو شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو گود سے لے کے آگے تک, کیونکہ یہ جیل میں تھے آصف زرداری صاحب, تو ان کی ابتدائی اور تربیت جو ہے وہ ہوئی شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کے ہاتھوں پر ہے. اور وہ یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اب میچورٹی کے سائٹ پر جانے والی بات ہے, یا میچورٹی کی طرف کیسے جائیں گے, اور سب کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں وزیر اعلیٰ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان سے ہو سکتا ہے, تو کوئی چیز آصف صاحب نے دیکھی ہوگی, آصف زرداری نے کوئی کیلکولیشن ہوگی, یا اپنے لہو گرمانے والی بات ہوگی. لیکن امتیاز صاحب لیکن بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کی قیادت کوئی کھلاڑی نہیں, وہ خود کریں گے. یہ اس سے جو مطلب لیا جائے وہ سیاسی کھلاڑیوں کی بات کر رہے ہیں یا کوئی کرکٹر شٹر کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب تو یہ بات بھی ہوتی ہے نا ملک میں, جب ابھی پچھلے دنوں دو ہفتے پہلے جب یہ ورلڈ کپ چل رہا تھا 2-3 مہینے سے, تو لوگ کیا ایک کہتے تھے پاکستان جیت جائے, دوسرے کہتے تھے اللہ نہ کرے پاکستان ورلڈ کپ لے کر آئے, ہمیں ایک اور کسی کا سامنا کرنا پڑے گا. دونوں باتیں ہوتی تھی اس میں. اب وہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ اپنے وزن کے خبر جانی چاہیے. جیسے اب ہمارے محترم سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں ماشاءاللہ, یہ ایک دلائل سے گفتگو کرتے ہیں, لیکن ہمارے محترم حافظ حسین صاحب آپ دیکھیں کہ اس وقت پیر پگارا کے مقابلے میں اگر کوئی ہوتا تھا تو محترم حافظ حسین صاحب ہوا کرتے تھے. وہ اتنے اچھے جملے لے کر آتے تھے کہ وہ 5 منٹ کی بات ہوتی تھی, وہی ہیڈ لائن ہوتی تھی, وہی خبر کا حصہ ہوتی تھی, اور تو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ اس میں تڑکا لگانے والی بات بھی ہو سکتی ہے کہ کھلاڑی, ظاہر کھلاڑی سیاسی کھلاڑی تو نہیں بول رہے وہ اب ان کے. اور اگر آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بات کریں گے تو وہ ان کی ایج کے نہیں ہے. ہاں یہ مریم نواز بھی حالانکہ ان کے ایج پہ نہیں آتی, لیکن مریم نواز کا ہم کہہ سکتے ہیں, ایمل ولی کا ہم کہہ سکتے ہیں, اور یہ خود یہاں پر موجود ہے, ان کے بارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیو تھاٹ. اور جو خالد یہ محترم فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں, ان کی تقریر بھی سنتے ہیں آپ, اسمبلی کے اندر کانکریٹ ٹائپ کی تقریر ہوتی ہے, وہ ہے. ہو سکتا ہے ان کے مخاطب وہ ہوں, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ مریم نواز کے لیے ریپیٹڈلی کہتے ہیں کہ تاکہ مقابلے میں وہ آئے, مقابلے میں اس کو اپنے وہ لانے میں کامیاب ہو جائے. اگر بلاول اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے, مریم نواز کو اپنے مقابلے میں لے آئے, جو کہ میں نہیں سمجھتا ہوگا ایسا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. وہ ریپیٹڈلی اگر نواز شریف صاحب کو یا آصف صاحب کے حوالے سے بات کہتے ہیں کہ یار آپ ہمارے لیے یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, ان کا ٹارگٹ وہی ہے کہ یوتھ کو دیں, آپ نوجوانوں کو دیں, اور دوسری سائڈ پر وہ پی ٹی آئی کا جو نوجوان ہے اس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ اگر نواز شریف کے اگینسٹ ہو گئے, نون کے اگینسٹ ہو گئے, وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے. تو وہ اگر کہ یہ اگر بلاول بھی نون کے خلاف بات کر رہا ہے تو مے بی کہ وہ پی ٹی آئی کے یوتھ کو اٹیک کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے, جب تک چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمیں چیئرمین بلاول بھٹو کی طرف دیکھنا چاہیے, اس کی طرف بات کرنی چاہیے. پالیٹکس میں دیکھیں بن نوٹ بولتے ہیں نا بزرگ, بن نوٹ کھیلا جاتا ہے, بن نوٹ گھمایا جاتا ہے, کسی کو لگ گیا تو میری دیکھیں حکمت عملی, نہیں لگا تو میں تو ایسے گھما رہا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجی کے طور پہ, تربیت یافتہ کے طور پہ وہ یہ بیان بازی کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے تو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو معاملہ ہے, ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب خود انصاف کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے پہ ہیں, اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین جسٹس مظاہر نقوی صاحب خود سپریم کورٹ میں موجود ہیں, اور انہوں نے پہلا شو کا نوٹس جو تھا وہ بھی چیلنج کیا, دوسرا بھی انہوں نے چیلنج کر دیا. امتیاز بھائی, جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے دوسرا شو کاز بھی جاری ہوا اس کو چیلنج کر دیا, ان کا پہلا شو کاز بھی چیلنج ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ان پہ بھی انہوں نے عدم اعتماد رکھا ہوا ہے, تو ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب خود انصاف کے متلاشی ہیں, تو یہ نظام عدل کے اوپر سوال نہیں اٹھائے گا؟
دیکھیں کاشف، یہ ہم نے اس پر گزشتہ ہفتے بھی بات کی تھی جب یہ پہلے یہ معاملہ آیا تھا، جب انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا مظاہر نقوی۔ کامران مرتضیٰ صاحب تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت اچھی گفتگو اور وہ قانونی طور پر بات کریں گے اور کی ہے انہوں نے، لیکن ہم اس کے اوپر دوسرے پہلو سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں جو پہلے دن بھی سمجھتا تھا، ابھی بھی جو سمجھ رہا ہوں، وہ صرف اس طرح سے ٹائم بار کر کے، وہ میرا اپنے وہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے جو 6-7-8 مہینے رہ گئے ہیں وہ بھی کسی طرح آگے اسی طرح نکل جائیں، اور اس کے بعد وہ دیکھیں کہ جو دوسرے آئیں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا آگے صورتحال بنتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سپریم کورٹ ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس کا مطلب انڈیویجولی کوئی نہیں ہے، پاور سب سپریم کورٹ کی ہے اور چیف جسٹس اس میں شامل ہے، تو اگر سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے انہوں نے تو چیف جسٹس سمیت وہ 2 اور ججز صاحبان، جسٹس صاحبان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، تو اگر وہ اپیل ایڈمٹ بھی ہو جاتی ہے تو پھر بات یہ آئے گی کہ جناب وہ جس پر آپ نے عدم اعتماد کیا ہے تو اس کو پھر سنے گا کون، اس کی ہیرنگ کون کرے گا، جو آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اور پھر جو نکات ہمارے پاس آئے ہیں اس میں جو ایک اس کے اندر نکتہ ہے کہ جی جو میرے خلاف ٹیکس ریٹرن کی تفصیل کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ یعنی کہ ابو دا لا ہے، ابو دا کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی پاکستان کا میں ایک سٹیزن ہوں، میرے جب چاہے ایف بی آر میری فائل کھول لے، میرے لیے جو بھی وہ منگا لے، اور ایک جو اعلیٰ عہدے پر امتیاز صاحب دیکھیں، جنرل باجوہ صاحب کے اثاثے جب باہر نکلے، اس پہ ایک سٹوری آئی، تو اس کے بعد جو اثاثے نکالنے والے تھے انہوں نے ایف آئی اے میں مقدمہ بھگتا۔ ایک ریٹرن جو ہے وہ پرسنل ایسٹ ہے، وہ وداؤٹ پرمیشن تو کیسے لی جا سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں جو پبلک فگر ہے نا نو ویلڈ ہے تو ایف آئی اے میں جائے نا، اپلیکیشن دے، ایف آئی آر کروائیں کہ جناب یہ کس نے یہ تفصیلات لی ہیں۔ اور یہ جو نیٹ پہ ڈالی جاتی ہیں، جو ایک پبلک فگر ہے، اس کے میری ذاتی رائے میں تو اگر یہ پابندی ہے، اب دیکھیں نا ایک کام آیا تھا نا کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک معاملہ آیا تھا، وہ حل ہوا کہ دے دی جائیں جی تفصیلات دے دی جائیں، پہلے ایک رجسٹرار نے روک کے رکھی ہوئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک جو پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو ان کے کیوں نہیں ٹیکس ریٹرن سامنے آنے چاہیے، بالکل آنے، انہیں تو خود دینے چاہیے، خود کہیں کہ جناب یہ میرے ٹیکس ریٹرن ہے، اس کے اوپر گفتگو کی جائے گا مالی۔ اور وہ سب سے بہترین جو ہم پچھلی دفعہ تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا، ہمارے کوئی جو اینالسٹ تھے انہوں نے ایک بات کی تھی بہت اچھی کہ جو ایک کنورسیشن ہے، جو آڈیو رپورٹ آئی ہے، اس کی لیگل ہے نہیں ہے اس کو آپ چھوڑیں ابھی فی الحال، اس کو فورنزک ایگزامن کے لیے بھیج دیں، دنیا کی بہترین لیبارٹریز میں بھیج دیں، ان سے خود کہیں کہ جناب اگر وہ کنورسیشن بالکل کریکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے چارج شیٹ کمپلیٹ ہے، باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، باقی کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ آڈیو رپورٹ جو ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے فورنزک کے بعد تو اس کا مطلب ہے 2-4 والی بات ہے۔ اب یہ اس طرح میں اس کو ڈیلے ٹیکٹکس سمجھتا ہوں کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا میرے خلاف، اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا جوڈیشل کونسل میں انہوں نے عدم اعتماد اظہار کیا تھا کہ یہ چیف جسٹس سمیت۔ تو یہ سارا اگر ہے ٹیکنیکل صورتحال کے پیچھے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے بجائے جیسے ہم دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں، خود کہا جاتا ہے کہ جی قانون سے رجوع کرے، تو یہ خود ایک ماشاءاللہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، تو قانون کے تحت چلیں، آپ یہ وڈرا ہو جائیں، سائلنٹ ہو جائیں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کو چاہیے کہ اپنے آپ یہ اس عہدے سے خود کو علیحدہ کر لیں اور کہیں کہ جناب جب تک میرا فیصلہ نہیں ہوتا میں بیٹھوں گا نہیں۔ اب یہ بتائیں نا، یہ جس بینچ میں بیٹھ رہے، اگر کل کو ان کے اگینسٹ فیصلہ آ گیا تو اس بینچ کے فیصلوں کی کیا حیثیت ہوگی، ان جو فیصلے کیے گئے، جو پروسیڈنگ ہوئی ہے، ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ یہ ظاہر ہے ہم تو ایک اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم محترم جیسے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب یا جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں یا ان کے محفلوں میں نشستوں میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑی سی نو ہو جاتی ہے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک بینگ اے سٹیزن بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا، ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ باجوہ صاحب کے تو انہوں نے ایف آئی آر تھی، وہ کیا لیگل طریقے سے ہوا تھا، وہ گئے تھے اس طرح جس طرح سے ہوا تھا۔ باجوہ صاحب کے بارے میں جس نے میرے اور آپ کے دوست نے رپورٹ دی تھی، وہ کن حالات سے گزرا اور گزر رہا ہے۔ اس سے پہلے اگر یہ پیزا والی بات آئی تھی تو کیا ہوا تھا، لیگل طریقے سے تو نہیں ہوا نا۔ جو ایک لیگل منصب پہ بیٹھے ہیں، بلکہ انہیں تو چاہیے وہ پیزا والوں کو، دوسروں کو، ان کو بھی ہمارے دوستوں کو انصاف دے، بولے کہ جناب انہوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر جج صاحب کی بات مان لی جائے تو والی باتیں بھی صحیح تھی، پھر یہ رپورٹر نے غلط کیا تھا، اس کا کام ہی نہیں تھا، یہ کیوں کیا اس نے، پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی نا کہ جی ٹیکس ریٹرن نہ دیے جائے یا جو یہ شکایت آ رہی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں اللہ نے جو منصب دیا ہے انہیں، منصف کا ایک منصب دیا ہے، اس سے علیحدہ ہو جائے اور کہیں جی آئے میرے ساتھ پروسیڈنگ کریں۔ فائز عیسیٰ بھی تو گزرے نا مرحلے سے، ان کی اہلیہ بھی تو گزری نا مرحلے سے۔ ٹھیک ہو گیا
ٹھیک ہو گیا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک جو جج صاحب ہیں انہوں نے اس پہ اعتراض رکھا، اس کے شو کاز کو انہوں نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، تو کیا سپریم جوڈیشل کونسل اپنی کاروائی جاری رکھ سکتا ہے؟ اور ان کے شو کاز جو انہوں نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، اس کو ابھی تک کیوں فکس نہیں کیا گیا سماعت کے لیے؟ اب دیکھیے کیسز فکس ہوتے ہوئے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ کیسز فکس ہوتے ہوئے زیادہ ٹائم لگتا ہے. آپ اپنے نمبر پہ آتے ہیں اور پھر اسی نمبر کے حساب سے پروسیس ہوتے ہیں، آپ اپنی لائن میں لگتے ہیں آگے. تو اس لیے ابھی تک فکس نہیں ہوا شاید. یہ کیس فکس ہونا کہ بھئی یہ درمیان میں یہ چھوٹے شو کا چیلنج ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ پھر وہ افتخار والے اس پہ چلے جائیں معاملے پہ. ان کو بھی جب آیا تھا شو کا تو انہوں نے بھی درمیان چیلنج کیا تھا، وہ انٹرٹین ہو گیا تھا. تو وہ کہ عام طور پہ یہ اصول نہیں ہے، مگر انٹرٹین ہو جائے اور اس کو جو ہے نا اس کا ڈسپوزل ہو جائے ادھر وے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو کامران صاحب، ابھی تک جو اعتراضات ہم نے دیکھے کہ ان کی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ انہوں نے کہا وہ خلاف قانون طریقے سے ضابطے سے ان کو دی گئی، اس کو شہادت کے طور پہ قبول نہ کریں، یا ان کا سٹینڈ قانونی نقطہ نظر سے ٹھیک ہے؟ دیکھیے اصل سوال جو ہے وہ سبسٹینشل نیچر کا یہ ہوگا کہ آیا وہ جو ان کا جو آئی ہے وہ جو ڈاکومنٹ وہ درست ہے یا نہیں. پہلے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اگر وہ ٹھیک ہے ڈاکومنٹ تو پھر جو ہے نا وہ کسی اور طریقے سے آئی ہے، کس طریقے سے حاصل کی گئی ہے، یہ اس کے بعد جو ہے نا یہ فروئی سی بات ہے، کوئی سبسٹینشل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ درست ہے یا غلط ہے پہلے اس کی طرف آ جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس معاملے کی طرف کہ اس کی ایڈمیسیبلٹی یا اس کے آنے کا طریقہ کار وہ درست طریقے سے آئی، کوئی اس کے ساتھ کوئی پریولیج اٹیچ تھا یا نہیں تھا، وہ بعد میں دیکھے جانے کا معاملہ. اچھا سر، یہ کارروائی کنٹینیو رہے گی؟ یہ جو آپ نے پوچھا تھا نا کاشف کے کارروائی سماعت جوڈیشل کمیشن جاری رکھے گا؟ جی بالکل جاری رکھے گا، وہ جب تک اسٹے نہ ملے اس وقت تک جاری رہے گا. بہت شکریہ. اس وقت تک جاری رہے گا. ٹھیک ہو گیا. منور بٹ صاحب، جسٹس مظاہر نقوی صاحب سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں اور ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی، تاحال ابھی تک ان کے شوکاز جو چیلنج کیے ہیں، اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نظام عدل اگر ججز کو اس طریقے سے تحفظات ہیں اپنے چیف جسٹس پہ، تو عوام کو اعتماد کیسے ہوگا؟ قانون، آئین اور تاریخ اور اسلام ان سب کے مطابق جہاں تک میری ناقص رائے ہے، یہ ہر پٹیشنر کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کو اپنے اس کے کیس میں جج سے انصاف کی توقع نہ ہو، چاہے وہ جتنا بھی معتبر ہو، اس کے اوپر اگر وہ اعتراض داخل کرتا ہے تو جج صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کا کیس نہ سنیں. ابھی جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے ایک اعتراض داخل کر دیا، اگرچہ ماضی قریب میں اس طرح کے اعتراض کو اہمیت نہیں دی گئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں کہ جب فریقین کو جج کے اوپر اعتماد ہو. تو ایک فریق نے جج کے اوپر عدم اعتماد ظاہر کر دیا ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتراض کے بعد ان جج صاحبان کو اس مقدمے سے الگ ہو جانا چاہیے تھا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. یہ فیصلہ تو ڈاکومنٹس کے اوپر ہونا ہے، جو ایویڈنسز پیش ہوئی ہیں اس کے اوپر ہونا ہے، جو پٹیشنر نے ریکارڈ پیش کیا ہے، جو پٹیشنر کے دلائل ہیں ان کے اوپر بات ہوگی. جج صاحب نے اپنی وضاحت دینی ہے، اپنے فیور میں جو بھی ان کے دلائل ہوں گے وہ پیش کرنے. تو جج آگے سے کوئی بھی ہو، جو بینچ بنا وہ اس میں کوئی بھی ہوں، تو فیصلہ تو اس کے مطابق ہونا ہے. تو مجھے یہ گمان ہے کہ بھی اس معاملے میں جن جج صاحبان کے اوپر اعتراض داخل ہوا ان کو اپنے آپ کو اس کونسل سے الگ کر دینا چاہیے تاکہ جو انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا اور نظر بھی آئے. کامران مرتضیٰ صاحب، اس نقطے کو سمجھنا چاہوں گا کہ اعتراضات جو رکھے گئے ہیں جن شخصیات پہ، کیا سپریم جوڈیشل کونسل سے ان کو علیحدگی ہو جانی چاہیے؟ نہیں دیکھیے، اس پہ تھوڑا سا ہم معاملے کو شاید کنفیوز کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ جو کونسل تشکیل ہے اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ بوجہ عہدہ ہیں،
اگر ان کو وہ خود ایک طرف نہیں ہوتے تو ان کی جگہ پہ جو ہے نا ان کی کوئی متبادل آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس طرح سے اگر اس کو پریسیڈنٹ بنا لے تو اس کا مطلب پھر کوئی بھی معاملہ نہیں چل پائے گا. کہیں پہ کسی سے بھی آپ کو کوئی اپریہینشن ہے تو آپ ان 2 آدمیوں کو 3 آدمیوں کے اوپر اعتراض کر دیجیے اور 2-3 لوگ جب اعتراض ہو جائے گا تو وہ کونسل جو ہے وہ انفیکٹو ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے معاملہ نہیں چل پائے گا صرف اعتراض کی بنیاد پہ. ہاں فرض کرے میرا آپ کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف ہے جس کا کوئی ڈاکومنٹڈ اختلاف ہے جس کو میں پروف کر سکتا ہوں اور اس کے بعد اور خود الگ بھی نہیں ہوتا اس معاملے سے, تو دین اگر کوئی لے آئے اس اختلاف کو تو ٹھیک ہے, ورنہ تو اس طرح سے تو کسی جج کے پاس بھی کیس نہیں چل سکے گا اور کسی کاؤنسل میں بھی کیس نہیں چل پائے گا. ہم اس پہ اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ چونکہ اعتراض کیا ہے اس لیے جناب نہ چلائیں, تو پھر کبھی بھی نہیں چلے گا کوئی کیس. ٹھیک ہو گیا. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے, ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضیٰ صاحب, تحریک انصاف کی دھڑا بندی تو سب کو پتہ ہے اور آج سے نہیں ہے, جب سے یہ جماعت وجود میں آئی اس کی دھڑے بندی اور گروپ بندی کو ہم رپورٹ کرتے رہے, دیکھتے رہے. آج ایک آڈیو لیک ہوتی ہے جس میں وہ گروپ بندی جو سی ہے وہ گھریلو خواتین تک پہنچ گئی اور بشرا بی بی نے لطیف کھوسہ صاحب کو بتایا کہ کس طریقے سے چیئرمین تحریک انصاف کی جو بہنیں ہیں ان کو اعتراض ہے لطیف کھوسہ صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر. کیا یہ تحریک انصاف کی گروہ بندی جو ہے یہ تحریک انصاف کو بالکل نقصان کے دہانے پہ لے گئی ہے؟ کسی بھی جماعت کی گروہ بندی اس جماعت کو ختم کر دیتی ہے, اور چونکہ جماعت کو بھی قدرتی طریقے سے وجود میں نہیں آئی تھی, اس کو نرسری میں وجود میں لایا گیا تھا, تو اس لیے اس کے ورکرز کی وہ ٹریننگ نہیں ہے جو ٹریننگ ہونی چاہیے. اور دوسرا پاکستانی معاشرے میں ویسے بھی جلدی جو ہے وہ گروہ بندی ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے بھی جو ہے اس کو اس معاملے کا نقصان پہنچ رہا ہے. آپ امید ان کو یہ تھی خواتین کو, ان کی بیگم صاحبہ کو بھی اور ان کی بہنوں کو بھی, کہ شاید وہ اس کے بعد لیڈ کریں گی عمران خان صاحب کے بعد, وہ جو درمیان میں انٹرم پیریڈ کوئی اگر ہے تو وہ دونوں کی شاید یہ امیدیں پوری نہیں ہوئی. کیسز کے حوالے سے دیکھیے کہ جو سینئر جو وکلا تھے ان کے اپنے جماعت کے, تو وہ آہستہ آہستہ تقریباً الگ ہو گئے ہیں. تو یہ اس میں جو ہے نا یہ شاید اب چل چلاؤ نزدیک آ رہا ہے, لگتا ہے ایسے. اچھا, یہ جو تحریک انصاف کی طرف سے مبینہ طور پہ خط لکھا گیا چیف جسٹس صاحب کو جس میں لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر ہے, ان کے لوگوں کو ہراساں کرنے کا ذکر ہے, ان کی سیاسی سرگرمیاں نہ کرنے دینے کا شکوہ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شاید ان کو بڑی دیر سے یاد آیا, وہ تو ہمیں عام لوگوں تک کو بھی یاد ہراساں کرتے رہے. ہمیں آفیسز میں نوٹس آتے رہے کہ جی یہ آپ ریزیڈینشیل کو کمرشل کے لیے یوز کر رہے ہیں, سی ڈی او کو استعمال کیا گیا, گھروں میں گھسایا گیا, آفیسز میں گھسایا گیا, مار پیٹ کی گئی ہمارے ساتھ کی. چلیں خیر, اب ان کو یاد آیا کہ یہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا پولیٹیکل ورکر کے لیے ہونی چاہیے. مگر اگر فرض کر لیجیے کوئی زیادتی ہو رہی ہے, باوجود اس کے قاضی فائز کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی تھی, دوسروں کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتیاں کی ہیں, اگر کوئی زیادتی ہے اس کو نشاندہی کرے, اس کا ریڈریسل ہونا چاہیے. اچھا کامران صاحب, آپ نے برملا اعتراضات اٹھائے, بات کی جو مردم شماری کے نتائج ہیں اس کے اوپر. آج حلقہ بندیاں مکمل ہو گئی ہیں, کسی بھی وقت الیکشن کمیشن اس کی اناؤنسمنٹ کر دے گا, اور یہاں پہ شہر اقتدار میں یہ بات زیر گردش ہے کہ شاید انتخابات 8 فروری سے آگے جا سکتے ہیں. اس سارے سینیریو پہ کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیے 8 فروری جو ہے جماعت کا موقف یہ تھا, باوجود اس کے کہ ہم اس بات پہ اس پوزیشن پہ کنسیڈ نہیں کر رہے ہیں, ہم الیکشن میں حصہ لیں گے, مگر 8 فروری کوئی مناسب ڈیٹ نہیں تھی. مناسب ڈیٹ آپ نے وہ 90 ڈیز تو گزار لیے تھے, جب 90 ڈیز گزار لیے تھے تو پھر موسمی حالات کو دیکھتے اور سیکیورٹی کو دیکھتے. نہ آپ نے موسمی حالات کو دیکھا, 30% ایریاز جو ہے نا وہ موسمی حالات کے ایسے ہوں گے جو ڈسٹرب ہوں گے, 15% ایسے ایریاز ہیں جو سیکیورٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے. تو آپ نے یہ 45% کو جو ہے نا وہ رول آؤٹ کر دیا صرف 8 فروری کی وجہ سے. اس کی جگہ پہ آپ سینٹ الیکشن آپ کے سامنے ہے نا, 90 دن تو گزر گئے, تو آپ اگر اس کو 25, 26, 27, 28 فروری تک لے جاتے تو دن جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے 15-20 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے, اور وہ نسبتاً گرم ہو جاتے ہیں,
اور جو لوگ بچوں کی چھٹیوں کے سلسلے میں اپنے علاقے چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، جن کو بچوں کی چھٹیاں کسی اور شہر میں گرم علاقوں میں گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہ واپس آ جائیں گے. 26، 27، 28 کی بہتر ڈیٹیں ہوتی 8 کی وجہ سے. مگر اسٹل جو ہے نا وہ چونکہ انہوں نے ڈیٹ فکس کر دی ہے، اور اگر نہیں تبدیل ہوتی تو دین جو ہے پھر ہم اس میں حصہ لیں گے. ہم یہ نہیں کہتے ایز اے پارٹی جو ہے نا ہم یہ نہیں کہتے کہ ملتوی کی جائے، مگر ڈیٹ انہوں نے غلط طور پہ جو ہے وہ فکس کی ہے. اس کو 15-20 دن آگے لے جانے میں کوئی حرج نہیں. آخر میں صرف ایک کامنٹ کیجیے گا کہ اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو جے یو آئی فے اس کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے جے یو آئی میں اس ادارے فیصلہ کرتے ہیں. میں صرف اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. میں ایون اسپوکس پرسن کے طور پہ بھی یہ بات نہیں کہہ رہا، مگر میں ایک کوئٹہ کا رہنے والے شخص کے طور پہ کہ یہ موسم ایسا ہے کہ جس میں الیکشن میں اسپیشلی ہم کو نقصان ہوگا. اور اگر صرف 15-20 دن آگے چلے جائے معاملہ تو اس سے کسی پارٹی کو کوئی افیکٹ بھی نہیں ہوگا، اور بہت ساری ایسی تعداد جو ووٹ دینے سے رہ جائے گی اس کو ووٹ دینے کا موقع مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. منور بٹ صاحب، تحریک انصاف کی آڈیو سامنے آئی ایک، اور بشرا بی بی اپنے شکوے بتا رہی ہیں لطیف کھوسا صاحب کو کہ عمران خان کی بہنیں ان کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں، جس کا انہوں نے برملا خود بھی اظہار کیا. یہ پارٹی کی گروہ بندی جو ہے یہ پارٹی کو اور چیئرمین تحریک انصاف کو کس قدر نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ میں تو سب سے پہلے اس بات پہ معترض ہوں کہ یہ آڈیو لیک کیوں ہوئی، یہ آڈیو ٹیپ کیوں ہوئی، اور یہ اس ٹیپ کے بعد اس کو پبلک کیوں کیا گیا. یہ رائٹ آف پرائیویسی جو ہے وہ کسی بھی شہری کا حق ہے. دستور پاکستان اس بات کی ایشورٹی دیتا ہے ہر شخص کو کہ بھی اس کی پرائیویسی جو ہے اس میں کوئی بھی دخل نہیں دیا جائے گا. تو پھر یہ جو بھی شخص اس پرائیویسی کو بریچ کرنے میں ملوث، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں اسے کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے. یہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کسی اور جماعت کے ساتھ ہوا تھا، آنے والے کل میں کسی اور کے ساتھ ہوگا. یہ اس طرح کی پریکٹس روکنی چاہیے. یہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. یہ شہری حقوق جو ہے وہ پرائیویسی کا جو حق ہے اس کو دستور پاکستان بھی انشور کرتا ہے، اور یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے بھی خلاف ہے. یہ میں یہاں پہ حضرت عمر کا ایک واقعہ اگر اجازت ہو تو وہ بھی ایک ہے کہ انہوں نے کسی گھر میں گشت کے دوران سن لیا تو اور عدالت میں کیس کر دیا کہ بھی یہ خاتون جو ہے اس کا معاملہ یہ تھا، تو جج نے منع کیا کہ تجھے عمر یہ کیس واپس لے لو نہیں تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو وہ 3 دفعہ اصرار کے بعد انہوں نے کہا پھر پہلے خلیفہ وقت پہلے آپ کٹہرے پہ کھڑے ہو کہ آپ نے رائٹ آف پرائیویسی جو ہے وہ اس کو کیوں بریچ کیا. تو یہاں پہ یہ معاملہ ہے جب دستور پاکستان ایک شخص کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ بھی اس کی کنورسیشن جو ہو رہی ہے. جی بٹ صاحب رائٹ کی بات آپ کر رہے ہیں تو ایک مبینہ خط سامنے آیا ہے جو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس صاحب کو لکھا گیا کہ ان کی جماعت کو کسی قسم کی کوئی لیول پلینگ فیلڈ دستیاب نہیں، مقدمات کا سامنا ہے، سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کی جا رہی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور دوسری جانب بھکر سے امیر محمد خان صاحب جو ہیں وہ بھی پارٹی کو دار مفارقت دے گئے. اس سارے سینیریو پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں اگر یہ خط اگر درست ہے تو مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ انہوں نے جو چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کے لیے مدد مانگی ہے، اور اگر ان کی شکایت درست کی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کی شکایت کا مداوع کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ شکایت غلط کی ہے تو پھر وہ خود ہی ڈسپوز آف ہو جائے گی. یہ اس میں تو مجھے کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کیا وہ خط دیا بھی گیا ہے، بھیجا بھی گیا ہے یا نہیں. ٹھیک ہو گیا. امتیاز فرحان صاحب، مبینہ طور پہ ایک خط ہے جو گھوم رہا ہے مارکیٹ میں اور لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے تحفظات جو ہے چیف جسٹس صاحب کو لکھ چکی ہے. ایک تو اس پہ کومنٹ آپ کا درکار ہے. امیر محمد خان دار مفارقت دے کے بھکر کے ایم پی اے پی ٹی آئی کو، اور گھر میں پہنچ گئی ہے لڑائی پارٹی کی قیادت کی، لگتا ہے ایسے. کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں وہ جو خط کی بات آپ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ اس طرح نہیں ہے کہ جی ان کو کوئی خط لکھا جائے. آپ پٹیشن فائل کر دیں، آپ جائیں پٹیشن اتنی ساری فائل کرتے رہتے ہیں. پی ٹی آئی کے وکلاء یہ بھی پٹیشن فائل کریں کہ بھئی ہمیں یہ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. اب وہ خط اس کو اگر وہ چیف جسٹس اس کے اوپر ایکشن بھی لیتے ہیں تو انہیں 100 موٹو لینا پڑے گا. 100 موٹو کے لیے ظاہر ہے کہ آلریڈی
ایک فیصلہ ہوا ہے تو وہ صلاح مشورے کے بعد اگر یہ خط ہے تو اس کو کنورٹ کریں سو موٹو میں، پھر وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، یا نہیں تو پھر وہ ریفر کر دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سسٹم ہے عدالتی، اس میں ریفر بھی نہیں کر سکتے. وہ ماتحت عدالت کو تو ریفر کر سکتے ہیں، کسی اور ادارے کو کیسے ریفر کر سکتے ہیں؟ انہیں پٹیشن فائل کرنی چاہیے. خواتین کی لڑائی میں نے تو کل بھی کہا تھا، یہ سیاسی لڑائی سے کہیں زیادہ فائنانس کی لڑائی ہے. یہ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی. یہ بتدریج بڑھے گی. ابھی فائنانس کا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے، اور وہ فائنانس کا معاملہ بھی سامنے آئے گا، کیونکہ دونوں کے پاس دونوں سائڈ سے نند اور بھاوج کے درمیان میں یہ ہے کہ فلاں فائنانس جو ہے یا فائنانشل جو انہیں وہ رہا فیسلٹی رہی ان کو اپنا یہ سیاست سے زیادہ. اور کامران مرتضیٰ صاحب نے جو بولا تھا، میرے خیال ہے یا بٹ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ یہ تھا کہ بھئی لیڈرشپ ادھر آ جائے گی. ظاہر ہے کہ فیملی میں ہوتا ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگی. اب اگر ایسا ہوتا بھی ہے، کیونکہ دیکھیں حلیمہ خان صاحبہ پوری طرح تیار نظر آتی ہیں اور ان کی تیاری نظر بھی آتی ہے، اور وہ شاید اس کے لیے ذہنی طور پہ بھی تیار ہوں کہ جناب ایکٹیویٹی میں کریں. کیونکہ اگر ان کی فیملی میں جو اور بہنیں ہیں ان کے علاوہ اگر آپ حلیمہ خان کو دیکھیں گے تو جس روز یہ بٹوین دا لائن میں آپ سے کہہ رہا ہوں شوکت خانم ٹرسٹ کا یعنی بنیاد عمل میں لایا گیا تھا، اس کے دوسرے دن سے تیسرے دن سے بہت ایکٹیو رہی ہے. یہ بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہے یہاں بھی اور ایبراڈ میں بھی. تو یہ گھر کا جھگڑا اور یہ فائنانس کا جھگڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور لیکن ایک اگر مجھے اجازت نہیں ہے، بٹ صاحب نے جو ایک بات کی نا، آئیے آڈیو ریکارڈنگ کو ہم ایک بات کر سکتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ واقعہ تو ہوا ہے نا. یہ واقعہ انہوں نے شکایت تو کی ہے. بالکل. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، امتیاز خان فاران صاحب کا، منور بٹ صاحب کا، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی. عوام سے بہتر کوئی جج نہیں. ہم نے آج اپنے پینلسٹ کی گفتگو آپ کے سامنے رکھی اس لیے کہ آپ بہتر رائے قائم کر سکتے ہیں. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.